बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 282 मुलाहिज़ा फरमाएं। मेरे सीने से एक तवील सांस खारिज हुई। वो मुमताज़ का जिक्र कर रहा था। हमारा ख्याल था वो दोनों मनास बाकर की बेटी शुबाना का ताक़ुब कर रहे होंगे। मैंने वकार से पूछा, तुम इंडियन हीरोइन की कॉपी का ठिकाना क्यों मालूम करना चाहते थे? मेरा मतलब है ये काम तुम किसके इमा पर कर रहे थे? मुझे गहरी तशवीश होने लगी थी कि कराची में मुमताज़ का ऐसा कौन सा दुश्मन पैदा हो गया था जो उसकी क़यामगाह का पता चलाने के लिए किराए के गुंडों की खिदमत हासिल कर रहा था। असल आदमी से ना तो हम मिले हैं और ना ही उसे जानते हैं। तुमने ये डील किससे की थी? उस शख्स का नाम शाहिद है, उसने बताया। ये काम उसके साहब का था। शायद उस सियासतदान के बंगले पर काम करता है। और उस सियासतदान का बंगला कहाँ है? वो मुतामिल नजर से मुझे देखने लगा। मैंने गुर्रा कर कहा, अगर मुझे चक्कर देने की कोशिश की तो इस दुनिया से रफू चक्कर कर दूंगा। तुम्हारी आंखें गवाही दे रही हैं कि तुम सियासतदान के बंगले का एड्रेस जानते हो, बल्कि वहां जा भी चुके हो, और मुझसे झूठ बोलकर तुम अपनी मुसीबतों में इजाफा करोगे। वो फौरन पटरी पर आ गया। तुम सच कहते हो, मैं एक मरतबा आरिफ के साथ उस बंगले पर जा चुका हूँ। हम इस काम का एडवांस पकड़ने वहां गए थे। शायद ने वहां किसी बाइक शख्स से मिलवा कर हमें मजकूरा रकम दिलवाई थी। तुमने ये केस कितने में डन किया था? 10,000 में, उसने बताया। 5,000 हम एडवांस ले चुके हैं, 5,000 बाकी हैं जो काम की तकमील पर मिलना थे। लेकिन अब तो लगता है। वो जुमला अधूरा छोड़कर मायूसी से मुझे तकने लगा। मैंने तसल्ली अमेज लहजे में कहा, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, 5,000 की रकम भी तुम्हें मिल जाएगी। तुम उस सियासतदान को माधुरी जैसी लड़की के बंगले का पता बता देना। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ये तो मैं उस वक्त करूंगा ना जब तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे। अगर तुम मेरे सवालों के जवाब में शराफत का मुजाहरा करोगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। मैंने कहा, तुम्हारा साथी आरिफ तो फरार हो ही चुका है, क्या मैं तुम्हारा अचार डालूंगा? इस किस्म की हौसला अफजा बातें मैं उसे चक्कर देने के लिए कर रहा था। वो जल्दी से बोला, अगर तुम मुझे बाइफादत जाने दो तो मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा, सब कुछ बता दूंगा जो तुम पूछना चाहोगे। ये अगर मगर की शराइत लगाने की अहमकाना कोशिशें ना करो। मैंने खंजर की धार को उसकी गर्दन पर टिकाते हुए धमकी अमेज लहजे में कहा, मेरी बात को गौर से सुनो और समझने की कोशिश करो। मैंने ये कहा कि अगर तुम मुझे सब कुछ सच बताओगे तो उसके बाद मैं तुम्हें जाने की इजाजत दूंगा। वो सवालिया नजर से मुझे देखने लगा। मैंने पूछा, उस बंगले की लोकेशन और एड्रेस बताओ जहाँ वो सियासतदान रहता है, जिसकी इमा पर तुम लड़की की क़यामगाह का सुराग लगाने निकले थे। वो बंगला डिफेंस में वाक़ है, उसने कहा। मैंने लोकेशन और एड्रेस भी पूछा। लोकेशन की वजाहत करने के बाद उसने कहा, बंगले का नंबर B38 है। बंगले के बिल्कुल सामने इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल है। बंगले के गेट का रंग स्याह है। उसकी बयान करदा लोकेशन बहुत आसान थी, खासतौर पर स्कूल वाली निशानी बहुत अहम थी। मैंने इस्तफसार किया, बंगले के बाहर कोई नेम प्लेट भी लगी होगी? हाँ, उसने इस बात में पलकें झपकाई। नेम प्लेट पर महमूद लासानी का नाम लिखा हुआ है। मैंने महमूद लासानी और B38 को अपने जहन में नक्श कर लिया और वकार को घूरते हुए कहा, अगर तुम्हारी फराहम करदा मालूमात में से कोई बात में गलत साबित हुई तो? वो मेरी बात मुकम्मल होने से पहले गिगिया उठा। मैं अपने खुदा को हाज़िर नाज़िर जान कर कहता हूँ कि अब तक मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला। अब उसी खुदा का वास्ता देकर कहता हूँ, मेरी जान बख्श दो। उसके लहजे से सच्चाई झलक रही थी। मौत को सामने देकर वो झूठ बोलने की हमाकत नहीं कर सकता था। मैंने उसके नरखरे से खंजर उठा लिया। वो फौरन उठकर बैठ गया। हम जा रहे हैं, मैंने गाड़ी की जानिब कदम बढ़ाते हुए कहा। तुम दोनों की भलाई इसी में है कि इस वाक़े का जिक्र किसी से ना करना। घर जाकर अपने साथी आरिफ को भी ये बात समझाओ और तुम दोनों मामूल के मुताबिक उस सियासतदान तक ये उसकी मतलूबा खबर पहुँचाकर अपना बकाया 5,000 भी खड़े कर लो। वो हैरान और वैरान नजर से मुझे देखने लगा। शायद उसे जरा भी तवक्को नहीं थी कि मैं उसे जिंदा छोड़ दूंगा। कालम इम्कान इसी का था कि उसने सच बोला होगा। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और वापसी के रास्ते पर डाल दी। जब हम विलेज और किनारा के दरमियान थे तो साहिल ने कहा, वहीदान, मैंने आज की फाइट में महसूस किया है कि अभी मेरा फन कच्चा है जो रफ्ता रफ्ता पक रहा है। मैंने हौसला बढ़ाने वाले अंदाज में कहा, अपनी मेहनत के नताइज से मुतमईन हूँ। तुमने बहुत डट कर एक बाकायदा मार्शल आर्टिस्ट का मुकाबला किया है। मेरा दिल रखने के लिए तो नहीं कह रहे। वो गहरी संजीदगी से बोली। मैंने सादगी से पूछा, क्या तुम अपना दिल कहीं रखवाना चाहती हो? उससे कोई जवाब नहीं दिया। खामोशी से विंड स्क्रीन के पार देखती रही। उसकी खामोशी में एक मुज़तरिब तूफान छुपा हुआ था। कभी वो पूरे साजो सामान से लैस होकर मुझे हिरासा करने पर कमर बस्ता रहती थी। अब मैं उसकी जानिब राग़िब हुआ तो वो कन्नी काटने लगी थी। जरूबत में सब कुछ ठीक ठाक और नॉर्मल रहता था, लेकिन खुलूवत मैसर आते ही उसके नाजो अंदाज ही बदल जाते थे। मुझे यूं महसूस होता मैं कुएं से 2 हाथ के फासले पर खड़ा हूँ, मगर मुझे अपनी हरकत और सकनात पर इख्तियार नहीं। मैं अपनी प्यास बुझाने के लिए 2 हाथ का फासला तय नहीं कर पाता। प्यासे को तो रेगजार की चमकती हुई रेत भी पानी ही नजर आती है। मेरे सामने तो एक जीता जागता मोहब्बत का सागर ठाठे मारता रहता है, जिसके साहिल पर साहिल का रवैया किसी कोस्ट गार्ड का किरदार अदा कर रहा था। वो साहिल ही थी जिसने मेरे दिल में मोहब्बत की तड़प जगाई थी। मेरी जिंदगी में दर्जनों लड़कियां आई थी और चली गई थी। मैं इब्तिदा में साहिल को भी उन्हीं लड़कियों में समझ रहा था, लेकिन ये आई तो जरूर पर गई नहीं। साहिल मेरे अंदर ही अंदर कहीं खो गई थी। पता नहीं ये साहिरा मेरी तड़प को किस डगर तक पहुंचाने का इरादा रखती थी। साहिल की आवाज ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया।
میں اس کے تصور سے حقیقت کی طرف لوٹ آیا۔ وہ پوچھ رہی تھی وعدہ پورا نہیں کرو گے؟ فوری طور پر میری سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ کون سا وعدہ؟ میں نے کہا۔ وہ اپنے لہجے کی شرارت امیز سنجیدگی کو برقرار رکھتے ہوئے بولی، وہی وعدہ جو تم نے ریسٹورنٹ میں ان سے کیا تھا۔ میں نے الجھن زدہ نظر سے اسے دیکھا اور اسی وقت مجھے یاد آ گیا کہ میں نے واپسی پر مناس باقر کے گھر آنے کی حامی بھری تھی۔ اسی سوچ کے ساتھ ہی میں نے گاڑی سے باہر کا منظر کا جائزہ لیا۔ اس وقت ہم عبداللہ شاہ غازی کے مزار سے گزر کر ہیلی پیڈ کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ساحل نے بر وقت مجھے یاد دلایا۔ میں نے گاڑی کو واپسی کے راستے پر موڑنے کے دوران میں کہا، انسان کو ہر ممکنہ حد تک وعدہ پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم مناس باقر کے بنگلے پر جا رہے ہیں۔ وہ زیر لفظ مسکرائی مگر زبان سے ایک لفظ نہ بولی۔ بنگلے پر ممتاز اور شبانہ ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ ہمیں گھر کے افراد کی طرح ٹریٹ کیا گیا۔ مناس باقر ممتاز کے باپ قاضی سلطان کا گہرا دوست تھا۔ جب میں نبی سر سے کراچی کی طرف آ رہا تھا تو قاضی سلطان نے مجھے مناس باقر کا پتہ اور فون نمبر دیا تھا تاکہ مجھے کراچی میں کسی قسم کی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لیکن یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ یہاں پہنچتے ہی میں بے در پہ مسائل میں الجھتا چلا گیا اور مناس باقر سے کوئی سنجیدہ رابطہ نہ ہو سکا۔ جب کچھ فرصت میسر آئی تو میں اس وقت تک CFK سے وابستہ ہو چکا تھا اور رہائش وغیرہ کا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہا تھا۔ بغلی کی جانب آتے ہوئے میں نے ساحل کو اچھی طرح سمجھا دیا کہ وہ ان لوگوں کے سامنے کسی بھی طور CFK کا ذکر نہ کرے۔ یہ راز صرف ہم دونوں تک محدود رہنا چاہیے۔ سب کو یہی بتایا جائے کہ یہاں مجھے ایک دیرینہ دوست مل گیا تھا اور ہم اسی کے ایک فلیٹ میں رہ رہے ہیں۔ ہمارے درمیان کافی دیر تک مختلف موضوعات پر باتیں ہوتی رہیں۔ شبانہ اور ممتاز نے موٹر سائیکل والوں کے بارے میں استفسار کیا تو میں نے انہیں چور اچکے کا خطاب دے کر معاملہ رفع دفع کر دیا۔ دراصل میں ممتاز کو کسی قسم کے خوف و ہراس میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ خواہ مخواہ پریشان ہوتی رہتی۔ البتہ جب مجھے مناس باقر سے تنہائی میں بات کرنے کا موقع ملا تو میں نے اسے صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ یا میں نے مثلاً یا دانستہ کہہ لے تھوڑی سی ڈنڈی ماری تھی اور اس سیاست داں کا ذکر گول کر دیا تھا جو B38 میں رہتا تھا۔ میں پہلے اپنے طور پر محمود لاسانی نامی اس شخص کو چیک کرنا چاہتا تھا۔ مناس سے میں نے یہی کہا تھا کہ وہ دونوں گنڈے اچھی خاصی مار کھانے کے بعد اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے تھے اور میں ان کا تفصیلی انٹرویو نہیں کر سکا۔ مناس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ اپنے دوست کی بیٹی ممتاز کی حفاظت کا معقول بندوبست کرے گا۔ اگر اسے گھر سے باہر جانا ہوا تو وہ مسلح گارڈ کے ساتھ نکلے گی۔ اس نے خیال ظاہر کیا کہ قاضی سلطان کا کوئی دشمن ممتاز کو ٹریس کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا۔ میں نے مناس باقر کو بہت گہرا آدمی پایا۔ وہ اپنے چہرے سے اندرونی کیفیت کو ظاہر نہیں ہونے دیتا تھا۔ وہ ٹو دی پوائنٹ اور پر اعتماد بات کرتا تھا۔ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو موٹر سائیکل والوں کا تعاقب سن کر پریشان ہو جاتا۔ مناس تشویش میں مبتلا ہوا مگر ٹھنڈے اور ٹھہرے ہوئے رد عمل کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ مناس باقر ایسا آدمی نہیں تھا کہ بیٹھ کر اس کے ساتھ طویل گپ شپ کی جاتی۔ جب کام کی 2-4 باتوں کے بعد میں نے محسوس کیا کہ وہ اٹھنے کا ارادہ رکھتا ہے تو میں نے اپنے ذہن میں کلبلاتے ہوئے ایک سوال کو اس کے سامنے رکھ دیا۔ باقر صاحب، آپ تو ماشاءاللہ ایک سینئر صحافی اور ایڈیٹر پبلشر بھی ہیں۔ شہر کے حالات کے بارے میں آپ سے زیادہ باخبر اور کون ہوگا؟ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ نامعلوم دہشت گرد کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ بہت ہی نازک سوال کر دیا تم نے، وہ ہونٹ بھینچتے ہوئے بولا۔ میں نے کہا، اس نازک سوال نے میرے ذہن پر بہت بوجھ ڈال رکھا ہے۔ وہ اپنی پیشانی کو کھجانے کے بعد بولا، یہ لوگ دراصل کرائے کے قاتل ہیں جو ملک دشمن تنظیموں کے اعلیٰ کار کا کردار ادا کرتے ہوئے شہر میں خوف و ہراس پھیلاتے ہیں جس سے ہمارا ملک عالمی برادری میں بدنام ہوتا ہے۔ ان مذموم سرگرمیوں کا کوئی مقصد تو ہوتا ہوگا۔ مختلف قسم کی تنظیمیں مختلف نوعیت کے مقاصد رکھتی ہیں، مناس باقر نے بتایا۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی تنظیمیں نہیں ہوتی بلکہ بین الاقوامی اثر و رسوخ کی حامل ہوتی ہیں جس کی پشت پناہی سپر طاقتیں کرتی ہیں۔ جب کسی بڑی طاقت کو کسی کمزور ملک سے کوئی بات منوانا ہوتی ہے تو زبانی کلامی کوشش کے بعد یہ راستہ اختیار کرتی ہیں۔ جس ملک کا کرتا دھرتا ان کے عزائم پر ساتھ نہیں کرتا وہ اس کے ملک میں ایسے واقعات کو جنم دیتے ہیں جس سے حکومت کی نااہلی ثابت ہوتی ہے۔ اس کھینچا تانی میں یا تو وہ ملک بڑی طاقت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے یا پھر اس کی ثابت قدمی اس کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ بے در پہ ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں کہ حکومت عوام کی نظر میں ذلیل و رسوا ہو کر رہ جاتی ہے۔ وہ ایک لمحے کو خاموش ہوا پھر نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں بات جاری رکھتے ہوئے بولا، آج کل اسی شہر میں ایک بہت بڑی یہودی قوت سرگرم عمل ہے۔ فائرنگ اور قتل و غارت گری کی یہ وارداتیں وہی لوگ کر رہے ہیں۔ اس طرح عوام مختلف طبقوں میں بھی منافرت پھیل رہی ہے۔ نامعلوم افراد کی فائرنگ سے متاثر ہونے والے لوگ اپنے مخالفین کو اس کا ذمہ دار قرار دینے میں ایک لمحے کی تاخیر نہیں کرتے۔ یہ شہر اس کے ساتھ ساتھ ہمارا پورا ملک پوری دنیا میں بدنام ہو رہا ہے۔ غیر ملکی سرمایہ دار کمپنیاں یہاں سرمایہ کاری کا خیال بھی اپنے ذہن میں نہیں لاتی۔ عجیب و واہیات اور افسوسناک صورتحال ہے۔ میں نے پوچھا، اس کا کوئی نہ کوئی سدباب تو ہونا چاہیے نا؟ ایسی تقریبی غیر ملکی قوتوں کو بے نقاب کرنے کے لیے حکومت کو سخت اقدامات کرنا چاہیے تاکہ عوام میں اس کی توقیر میں اضافہ ہو۔ مناس باقر نے کہا، اگرچہ حکومت ایسی کوششیں کرتی رہتی ہے لیکن یہ اتنا بھی آسان نہیں جتنا نظر آتا ہے۔ دراصل پرابلم یہ ہے کہ غیر ملکی خود یہاں آ کر ہمارے سر پر ڈنڈا نہیں مارتے بلکہ ان کے اعلیٰ کار ہمارے ہی بھائی بندے ہیں۔ اسی ملک کسی شہر میں رہنے والے غیروں کے ہاتھوں میں بکے ہوئے ہیں۔
وہ جس ملک کی فضا میں سانس لیتے ہیں، جس زمین کا اگلا ہوا اناج کھاتے ہیں اور جو ملک ان کی شناخت کا باعث ہے، وہ اسی کے سینے کو کودنے میں مصروف ہیں۔ اغیار کے اشاروں پر وہ اپنے بہن بھائیوں کو موت کے گھاٹ اتار رہے ہیں۔ مسٹر وحیدان، ایسے دشمن کو تلاش کرنا آسان نہیں ہوتا جو آپ کے خیر خواہوں کی فہرست میں شامل ہو اور خود کو آپ سے زیادہ آپ کے دشمن کا دشمن ظاہر کرتا ہو۔ بہرحال وہ گمبھیر انداز میں بولا، امید ان قریب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مٹھاس باکر کی لاتعلقی اور بے پرواہی میں ایک گہرا کرب پوشیدہ تھا جو اس کے چہرے کے تاثرات اور حرکات و سکنات سے ظاہر نہیں ہوتا تھا۔ ایسے افراد اندر سے بہت دکھی ہوتے ہیں جو کمال ضبط سے دل کے حال کو چہرے سے ظاہر نہیں ہونے دیتے۔ ممتاز اور شبانہ کا تو اصرار یہ تھا کہ ہم دونوں بھی رات وہیں اسی بنگلے پر بسر کریں، لیکن میں واپس فلیٹ پر آنا چاہتا تھا، لہذا انہوں نے میری مرضی کو دیکھتے ہوئے زیادہ ضد نہیں کی اور ہم رات 1 بجے مٹھاس باکر کے بنگلے سے نکل آئے۔ ہمارا اپارٹمنٹس بلڈنگ میں انتظامی سہولیات بہت عمدہ تھی، سیکورٹی کا نظام بہت فعال تھا، مین گیٹ پر انٹرکام سسٹم موجود تھا، کوئی بھی ملاقاتی اپنی مرضی سے منہ اٹھائے اندر نہیں آ سکتا تھا۔ چوکیدار نما مسلح گارڈ پہلے متعلقہ فلیٹ سے رابطہ کر کے اس ملاقاتی کے بارے میں تصدیق کرتا، پھر اسے داخلے کی اجازت ملتی تھی۔ گویا حفاظتی اقدامات کے حوالے سے وہ آئیڈیل رہائش گاہ تھی۔ فلیٹ میں داخل ہونے کے بعد جب ہم اپنے بیڈ روم میں پہنچے تو وہاں ہمارے لیے حیرت کا سامان موجود تھا۔ ہم دونوں نے بیک وقت چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا، پھر کنگ سائز بیڈ کی طرف تکنے لگے۔ بیڈ کے انوس میں خوبصورت سفید بلی لیٹی ہوئی تھی۔ اس وقت اس کے چہرے پر خفگی کے آثار تھے۔ وہ کچھ اس انداز میں مجھے گور رہی تھی جیسے دیر سے گھر آنے پر کوئی بیوی اپنے شوہر کو دیکھتی ہو۔ یہ کہاں سے آ گئی؟ وحیدان ساحل نے حیرت سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا کوئی کھڑکی کھلی رہ گئی ہوگی۔ پھر میں نے کمرے میں چاروں طرف نظر دوڑائی۔ ساحل بولی، اب اس بدبخت کو بگاؤ بھی، دیکھو تو کتنی ڈٹھائی سے تمہیں دیکھے جا رہی ہے۔ میں نے چٹکی بجاتے ہوئے اسے بستر سے نیچے اترنے کا اشارہ کیا۔ میاؤں بیڈ روم میں ایک مخصوص آواز ابھری۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ بلی دھیرے سے مسکرائی ہو۔ بے اختیار میں بھی زیر لب مسکرانے لگا۔ اسی وقت اس سفید بلی نے چھلانگ لگائی اور بستر کے نیچے گھس گئی۔ وحیدان، اس چلتر کو فلیٹ سے باہر نکالو ورنہ میں سو نہیں سکوں گی، ساحل نے جھنجھلاہٹ امیز لہجے میں کہا۔ میں جھک کر بیڈ کے نیچے سے بلی کو نکالنے کی کوشش کرنے لگا۔ لگ بھگ 5 منٹ تک میری یہ کوشش جاری رہی۔ بالآخر بلی کو ہار ماننا پڑی اور وہ احتجاجی انداز میں میاؤں میاؤں کرتے ہوئے بیڈ روم سے نکل کر کچن کی جانب دوڑ پڑی۔ میں اس کے پیچھے لپکا۔ کچن میں پہنچ کر مجھے پتا چلا کہ وہاں کھڑکی ادھ کھلی تھی۔ بلی اس ادھ کھلی کھڑکی میں بیٹھی تھی۔ میں کچن میں داخل ہونے کے بعد اس کی جانب بڑھا تو وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر الوداعی انداز میں مسکرائی اور باہر کود گئی۔ کھڑکی بند کرنے سے قبل میں نے باہر جھانکا۔ ہمارا فلیٹ 8ویں فلور پر تھا۔ یہ اچھی خاصی بلند ہوتی ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ کچن کی کھڑکی کے باہر کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں کودنے کے بعد وہ ٹھہر سکتی۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ میرے ذہن میں ایک خیال چمکا، کیا وہ بلی 8ویں فلور سے براہ راست سڑک پر کودی تھی؟ بظاہر یہ ناممکن سی بات نظر آتی تھی۔ میں نے ایک انگلش فلم میں بلی کے ایسے کمالات دیکھے تھے جو بلند ترین عمارتوں سے باسہولت کود کر باحفاظت زمین پر پہنچ جاتی تھی، مگر وہ فلمی بلی تھی اور ہم جیتی جاگتی زندگی میں سانس لے رہے تھے۔ میں اس حیرت انگیز بلی کے خیال کو ذہن سے جھٹک کر واپس بیڈ روم میں آ گیا۔ اسی دوران مسائل بیڈ کے نزدیک ہی کارپٹ پر ایک شیٹ بچھا چکی تھی۔ جب اس نے یوگا کی باقاعدہ پریکٹس شروع کی تھی، سونے سے قبل وہ 1-2 آسن ضرور لگاتی تھی۔ مجھے دیکھتی اس نے پوچھا، اس بلی کو نکال دیا نا؟ ہاں، اب تم اطمینان سے سو سکتی ہو، میں نے کہا۔ وہ قالین پر بچھی ہوئی چادر پر چیت لیٹ گئی۔ میں خاموشی سے واش روم میں گھس گیا۔ 2 منٹ بعد جب میں واش روم سے نکلا تو وہ یوگا کے ایک نہایت ہی مفید انداز ہل آسن لگائے ہوئے تھی۔ میں ساحل کے پوسچر کی طرف سے نظر چرا کر بستر پر آ گیا۔ شعیب گوری کے دستے راس اور ساؤتھ کے عبوری نگران کبیر شاہ نے دوپہر کے وقت مجھ سے رابطہ کرنے کو کہا تھا، لیکن اس کا فون آنے سے پہلے ممتاز کی کال آ گئی۔ وہ شام ہم سے ملنے آنا چاہتی تھی۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ تھوڑی دیر بعد میں اسے فون کروں گا۔ اگر ہمیں شام میں کہیں جانا نہ ہوا تو مل بیٹھنے کا پروگرام رکھ لیں گے۔ دراصل جب تک کبیر شاہ سے میری بات نہ ہو جاتی میں شام یا رات کی کوئی مصروفیت کنفرم نہیں کر سکتا تھا۔ آج رات ہم میاں زاہد حسین کے ساتھ جو کچھ کرنے والے تھے اس مشن میں ساحل کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا تھا، اور یہ اچھا ہی تھا کہ ممتاز ہمارے فلیٹ پر آ جاتی۔ اس طرح ساحل کو تنہائی کا احساس نہ ہوتا۔ حالانکہ مجھے امید نہیں تھی وہ مجھے اکیلا جانے دیتی، وہ میرے ساتھ جانے کی ضد ضرور کرتی۔ ہم لائن سے فارغ ہوئے تو کبیر شاہ کا فون آ گیا۔ اس نے بتایا کہ چند منٹ پہلے شعیب غوری سے اس کی بات ہوئی تھی، وہ مجھے بھی فون کرے گا۔ کبیر شاہ کی زبانی پتہ چلا شعیب غوری آج رات واپس نہیں آئے گا، لہذا میں خود ہی اپنے پروگرام پر عمل کرنا ہوگا۔ شعیب واپسی پر ہم سے کوئی بڑی خوشخبری سننا چاہتا تھا۔ میں نے کبیر شاہ سے پوچھا، تم کسی محمود لاسانی کو جانتے ہو؟ کون محمود لاسانی؟ کوئی سیاستداں ہے؟ وہ کسی سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے اس کی آسانی کے لیے یہ کہا کہ محمود لاسانی ڈیفنس کے بنگلہ نمبر B38 میں رہتا ہے۔ پھر میں نے اسے مذکورہ بنگلے کی لوکیشن سمجھائی اور کہا اس بنگلے کے سامنے ایک پرائیویٹ انگلش میڈیم سکول بھی ہے۔ وہ بھڑک اٹھا، تمہیں اس بنگلے کے بارے میں کس نے بتایا؟ کیوں، کیا ہوا؟ الٹا میں نے اسی سے سوال کر ڈالا، تم محمود لاسانی سے اپنی ناواقفیت ظاہر کر چکے ہو۔ وہ سنسنی خیز لہجے میں بولا، وحیدان تم نے جس بنگلے کا ذکر کیا ہے وہی تو ہمارا ٹارگٹ ہے۔
मियां जाहिद हमें वहीं मिलेगा। मैं उछल पड़ा। क्या वाकई? बेइख्तियार मेरे मुंह से निकला हाँ वैतान। कबीर शाह तस्दीकी लहजे में बोला, उस बंगले के सामने जो प्राइवेट स्कूल है वो हमारा मोर्चा होगा। मैंने स्कूल के चौकीदार की मुट्ठी गर्म करके उसे इस बात के लिए आमादा कर लिया है कि वो रात भर के लिए हमें उस स्कूल की इमारत को इस्तेमाल करने देगा। वो लालची शख्स इस बात पर फौरन तैयार हो गया। वैसे भी आजकल स्कूल की छुट्टियां हैं, इसलिए चौकीदार को ज्यादा परवाह नहीं होगी। अगर वो मियां जाहिद हुसैन का बंगला है तो उसके गेट पर महमूद लासानी के नाम की नेम प्लेट क्यों नस्ब है? मैंने उलझनज़दा अंदाज में इस्तफसार किया। कबीर शाह ने बताया, अब मुझे याद आया, महमूद लासानी नामी एक सियासतदान मियां जाहिद का रिश्तेदार है। मुमकिन है मियां जाहिद ने किसी मसलत की बिना पर उसकी नेम प्लेट लगा रखी हो। ये नेम प्लेट तुम्हारी नजर से नहीं गुजरी थी? सच्ची बात तो ये है कि मैंने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। वो किसियाने अंदाज में बोला, हम उस बंगले को लोकेशन के एतबार से अच्छी तरह जानते हैं। मैंने पूछा, तुम्हारा बात शोएब घोरी तो नहीं आ रहा? तुमने रात वाले मिशन के बारे में क्या लाए अमल बनाया है? वो बोला, लाए अमल मैंने बास के मशवरे ही से तरतीब दिया है। तुम शाम में साउथ आ जाओ, फिर मैं तुम्हें तफसील से आगाह कर दूंगा। हम रात के पहले पैर ही उस स्कूल में डेरा जमा कर बैठ जाएंगे। हम स्कूल में रहते हुए पहले खामोश से B38 वालों की गैमा गैमियों का नजारा करते रहेंगे, फिर मुनासिब वक्त पर अपनी कार्रवाई करेंगे। तुम आ जाओ तो तफसीलन बात करते हैं। मजीद 2-4 मिनट की गुफ्तगू के बाद मैंने रिसीवर क्रैडल कर दिया। साहिल को मैं बता चुका था कि आज रात दुश्मनों पर बहुत भारी है। इम्तियाज रूबी और मीर बख्श के कातलों को इस रात रोए जमीन पर कहीं पनाह नहीं मिलेगी। मैं उनको इस तरह तड़पा तड़पा कर मारूंगा कि हमारे साथियों की रूहें बेपनाह सुकून महसूस करेंगी। और ये सारी कार्रवाई चूंकि मियां जाहिद के जेरे साया हुई है, इसलिए मियां जी की तो मैं ऐसी कम तैसी करके रख दूंगा। साहिल ने पूछा, अभी तुमने फोन पर शोएब के खास आदमी कबीर शाह से गुफ्तगू करते हुए महमूद लासानी और B38 का जिक्र किया था। क्या कुछ मालूम हुआ? मुमताज का ताकुब करवाने वाला ये सियासतदान महमूद लासानी कौन है और उसके मकासद क्या हैं? मैंने जवाब में जब साहिल को ये बताया कि मज़कूरा बंगले में मियां जाहिद हुसैन की रहायश है, जहां आज रात वो अपनी कामयाबी पर जश्न मना रहा है, तो मेरी तरह उसे भी शदीद हैरत हुई। उसने कुछ सोचते हुए कहा, इसका मतलब है हम सब के दुश्मन एक ही छत के नीचे जमा है। फिर उसने पूछा, क्या तुमने कबीर शाह से महमूद लासानी के बारे में कुछ मालूम किया? मैंने दानिस्ता उसे इस हवाले से ज्यादा नहीं खुरीदा। मैंने कहा, जवाब में वो मुझे भी खरीद सकता था और मैं फिलहाल मुमताज के मामलात और CFK को अलग अलग रखना चाहता था, मगर ये मामलात तो अब यकजा हो चुके हैं। वो खुद कलामी के अंदाज में बोली, फिर मुझसे मुखातिब होकर कहा, फैजान ये बात समझ में नहीं आ रही कि मियां जाहिद हुसैन या उसका कोई आदमी मुमताज में क्यों दिलचस्पी ले रहा है। इन लोगों की मुमताज से क्या दुश्मनी हो सकती है? ये बात गौर तलब और फिक्र अंगेज है। मैंने कहा, खैर आज की रात तमाम सवालात के जवाब मुहैया कर देगी। सब मालूम हो जाएगा उस बंगले के अंदर कौन कौन क्या क्या खिचड़ी पका रहा है। फिर हमारे दरमियान काफी देर तक हालात खातरा पर गुफ्तगू होती रही। जब मैंने साहिल से कहा कि इस मिशन पर मैं उसे अपने साथ रखने का रिस्क नहीं ले सकता, तो वो खामोश हो गई। उसने कोई एहतजाज नहीं किया और ना ही जिद की। नहायत ही संजीदगी से बोली, अगर मुमताज यहाँ आ जाती है तो मैं रात भर के लिए उसे रोक लूंगी। बसूरत दीगर तुम मुझे मिनास बाकर के बंगले पर छोड़ देना। उसने कितनी सादगी से इस मसले का हल पेश कर दिया था। मैंने हैरत, दिलचस्पी और लगावट के मिले जुले तासरात से उसे देखा और एक ठंडी आह भरते हुए कहा, मेरा तो ख्याल था तुम साथ जाने की जिद करोगी। इस वक्त मैं साहिल की आंखों में देख रहा था। वो बड़ी महारत से नजर चुराते हुए बोली, मैं तुम्हारे साथ जाने की जिद करूंगी तो मेरी वजह से ख्वाब बुखा तुम्हारी जान मुसीबत में पड़ जाएगी। मेरी हिफाजत के ख्याल से तुम टेंस रहोगे। मैं अपनी जात से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती, इसलिए मैं फ्लैट ही पर रहूंगी तो ज्यादा अच्छा है। वो अपनी जात से मुझे तकलीफ ना पहुंचाने की बात कर रही थी। उसे मालूम नहीं था कि उसकी जात अब मेरी जात में शामिल हो चुकी है। मैंने कहा, मैं कोशिश करूंगा मुमताज रात भर के लिए तुम्हारे पास रुक जाए, मगर मुझे उम्मीद नहीं उसका अंकल मिनास बाकर इस बात के लिए तैयार हो। खुसूसन ताकुब वाले वाक़े के बाद से वो लोग बहुत मोहतात हो गए होंगे। साहिल ने दीदा नजर से मुझे देखा और ठहरे हुए लहजे में बोली, मेरा ख्याल है मुमताज तुम्हारी बात नहीं टालेगी, चाहे उसके लिए उसे अपने मेजबान अंकल की नाराजगी ही क्यों ना मोल देना पड़े। मैं पलक झपकने में समझ गया कि वो इस वक्त किस फ्रीक्वेंसी पर बोल रही थी। मुमताज की मुझ में बढ़ती हुई दिलचस्पी साहिल को अच्छी नहीं लगती थी। उसने खुलकर अगरचे उसकी मुखालफत नहीं की, ताम इस किस्म के जज्बे छुपाए छुपते हैं और ना ही जबान से बयान किए जाते हैं। इंसान का रवैया और तर्ज अमल हर बात की वजाहत के लिए काफी होता है। मैंने इस मौजू को फैलाना मुनासिब ना समझा और मिनास बाकर के बंगले के नंबर डायल करने के लिए फोन की जानिब हाथ बढ़ा दिया। इससे पहले कि मैं रिसीवर उठाता, फोन की घंटी बज उठी। मैंने अपने हेलो के जवाब में एक मानूस आवाज सुनी, वैतान आई एम रियली सॉरी, तुम्हें कबीर शाह से मालूम हो चुका होगा, मैं इस मिशन में तुम्हारे पास मौजूद नहीं हूँ। हाँ, कबीर शाह ने मुझे बता दिया है। शोएब घोरी की माजरत के जवाब में मैंने कहा, तुम ठीक ठाक तो हो ना? जिस काम से मॉरीशस गए वो हुआ या नहीं? वापसी में ताकीद का सबब क्या है? एक सांस में 3 सवाल। शोएब घोरी ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। जिस काम से यहाँ आया था वो हो गया। वापसी में ताकीद का सबब आज का मौसम है।
اس اچانک موسمی تبدیلی کی وجہ سے اکثر فلائٹس کینسل کر دی گئی ہیں، جو جا بھی رہی ہیں وہ اپنے مقررہ وقت سے گھنٹوں لیٹ ہیں۔ آج کے دن میں کسی فلائٹ میں سیٹ نہیں مل سکتی، میں انشاءاللہ کل رات میں تمہارے پاس ہوں گا کراچی میں۔ وہ ایک لمحے کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، لیکن تم نے آج کی رات کو ضائع نہیں کرنا، میں نے کبیر شاہ کو خصوصی ہدایت دے دی ہے۔ ویسے مخالف کیمپ میں موجود میرا بندہ تم لوگوں کی مدد اور رہنمائی کے لیے نہایت ہی مفید ثابت ہوگا۔ میں نے کبیر شاہ کو فرق سے کانٹیکٹ کر دیا ہے، اپنی واپسی پر میں بہت بڑی خوشخبری سننا چاہتا ہوں وحیدان، تم فکر نہ کرو شعیب، اس رات کا ایک ایک لمحہ کیش ہوگا، میں نے گمبھیر آواز میں کہا۔ مجھے محسوس ہوا میرے لہجے میں صفاقی اتر آئی تھی، تم کل رات یہاں پہنچ کر خوشخبری نہیں بلکہ خوشخبریاں سنو گے۔ تمہارے اس پرعزم اور بااعتماد لہجے نے کلیجے میں ٹھنڈک اتار دیا ہے، وہ سرانے والے انداز میں بولا۔ ویسے تم اس میدان کے پرانے کھلاڑی ہو، میں تمہیں سمجھاتا اچھا نہیں لگتا، لیکن اس لیے محتاط رہنے کی ہدایت ضرور دوں گا کہ یہ پاکستان ہے، یہاں کی پولیس بے گناہوں سے زیادہ مجرموں کا ساتھ دیتی ہے، اس لیے پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے۔ مجھے امید ہے تم میری بات کو سمجھ گئے ہوگے۔ اچھی طرح سمجھ گیا ہوں، میں نے کہا۔ وہ بولا، اگر تم نے میاں زاہد کو عبرتناک انجام سے دو چار کر دیا تو سمجھ لو تم نے چودھری نوازش علی کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ وہ میاں زاہد کی کارکردگی سے بہت خوش ہے، اس نے کراچی کے نیٹ ورک کو بڑی مشاقی سے کنٹرول کر رکھا ہے۔ میں نے کہا، میں عملاً بھی نوازش علی کی کمر توڑ کر رکھ دوں گا، انشاءاللہ ایک دن ضرور ایسا ہوگا۔ شعیب نے کہا، میاں زاہد کا خاتمہ چودھری نوازش کی دم پر پاؤں رکھنے کے مترادف ہے، وہ اپنے ایک بہترین اور مفید آدمی کی موت پر چکرا کر رہ جائے گا اور پہلی فرصت میں کراچی کا رخ کرے گا، گویا شکار خود چل کر شکاری کے پاس آ جائے گا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے توقف کیا، پھر نہایت ہی سنجیدہ انداز میں بولا، وحیدان، شکار کرنے کے دو بڑے طریقے ہیں۔ نمبر ایک، شکاری کیل کانٹے سے لیس ہو کر شکار کے تعاقب میں لگ جائے، جب شکار دوڑ دوڑ کر تھک جائے، رک کر کانپنے لگے اور گر کر کانپنے لگے تو اسے اپنی مرضی کے مطابق شکار کر لے۔ نمبر دو، شکاری ایک مقام پر مناسب بندوبست کے ساتھ شکار کے انتظار میں سکون سے بیٹھ جائے، اس کا بندوبست شکار کے مذکورہ مقام تک لے آئے تو وہ شکار کر لے۔ آج رات کا مشن ایسا ہی طریقہ ہے۔ زاہد حسین کا بندوبست چودھری نوازش کو کراچی پہنچا دے گا، جہاں شکاری پہلے سے گات لگائے بیٹھا ہوگا۔ میں شکار کا یہ طریقہ اپناتا ہوں۔ اس کی پوری بات سننے کے بعد میں نے کہا، میرے نزدیک بدن آسانی سہل پسندی ہے، مجھے تو شکار کو دوڑا دوڑا کر گرانے میں مزہ آتا ہے۔ میں چودھری کی آخری سانس تک اس کے تعاقب میں رہوں گا، اسے تڑپا تڑپا کر اور سسکا سسکا کر مارنے میں مجھے بہت مزہ آئے گا۔ اتنے بڑے شیطان کو یوں آسانی سے گھیر کر شکار کرنا اس کے شایان شان نہیں شعیب۔ ایز یو وش وجدان، شعیب گوری نے کشادہ دلی سے کہا، میں ہر صورت میں تمہارے ساتھ ہوں، وش یو گڈ لک۔ پھر ہمارے درمیان رابطہ ختم ہو گیا۔ میں نے گلیلہ میں میراث باقر کے بنگلے کا نمبر ملایا اور تھوڑی دیر بعد ممتاز لائن پر آ گئی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے ممتاز، تم شام سے تھوڑا پہلے آ جاؤ اور کوشش کرو کہ آج کی رات ہمارے پاس رک جاؤ۔ تو تم کیا سمجھ رہے ہو میں 2-4 گھنٹوں کی گپ شپ کے لیے آ رہی ہوں؟ وہ اٹھلا کر بولی، اس کے لہجے سے مسرت پھوٹ پڑ رہی تھی۔ میں نے انکل باقر سے اجازت لے لی ہے، آج کی رات میں تمہارے فلیٹ ہی میں گزاروں گی۔ وہ میری حفاظت کی طرف سے خاصے فکر مند ہے، لیکن میری ضد کے سامنے انہوں نے زیادہ مخالفت نہیں کی۔ وہ تمہارے اس کارنامے سے بخوبی واقف ہیں، جب تم نے مجھے خطرناک ڈاکوؤں کے چنگل سے چھڑا کر بابا کے پاس پہنچایا تھا۔ ممتاز کی بے باکی اور خود اعتمادی میں پہلے بھی دیکھ چکا تھا، میرے بارے میں اس کا رویہ فکر انگیز۔ مدوری ڈک شیٹ سے مشابہ وہ لڑکی اپنے اندر سے مجھے بہت دور تک سوچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ نبی سر میں ممتاز کے باپ قاضی سلطان کا رویہ بھی پرمان، وہ مجھے برخوردار کی طرح ٹریٹ کرتا اور ہر لمحے شفیق مہربان نظر آتا۔ چاہت ایک ایسا جذبہ ہے جو پہلی نگاہ ہی میں نظر آ جاتا ہے۔ ممتاز کے جذبات کو مجھ سے زیادہ ساحل نے محسوس کیا، جیسے کسی گھر کا پہرے دار اس گھر کے مکینوں سے پہلے کسی بیرونی خطرے کو بھانپ لیتا ہے۔ ساحل کسی چوکیدار سے کم نہیں تھی۔ ممتاز میری معیت میں رات گزارنے آ رہی تھی، وہ بیچاری یہ نہیں جانتی تھی کہ میری یہ رات دشمنوں کی بیعت کے ساتھ گزرنے والی تھی۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ میں اس وقت کبیر شاہ کے ساتھ انگلش میڈیم اسکول کی بالائی منزل پر تھا۔ یہاں سے ہم ٹیلیسکوپ کی مدد سے میاں زاہد کے بنگلے کی ممکنہ حد تک تفصیلات دیکھ سکتے تھے۔ میں اپنی نیلی شیراڈ ساؤتھ میں چھوڑ آیا تھا اور یہاں تک ہم دونوں طاقتور انجنوں والی 2 موٹر سائیکلوں پر سوار ہو کر آئے تھے، جو اس وقت زیریں منزل پر اسکول کے احاطے میں کھڑی تھی۔ کبیر شاہ نے لالچی چوکیدار کو ایسا رام کیا تھا کہ وہ ایک رات کے لیے وہاں سے غیر حاضر رہنے پر تیار ہو گیا تھا۔ اسلحے کے نام پر ہمارے پاس 2 کلاشنکوفز، ایک پستول اور میری پنڈلی پر موجود خنجر بھی شامل تھا، جو امتیاز کے قاتلوں کے خون کا پیاسا تھا۔ ہم نے ٹیلیسکوپ کو ایک ایسی کھڑکی میں سیٹ کیا کہ باہر سے یا سامنے آنے والے بنگلے سے ہمیں کوئی دیکھ نہیں سکتا، تاہم ہم سب کو بڑی وضاحت سے دیکھ پا رہے تھے۔ اس اسکول میں ٹیلی فون بھی تھا جو زیریں منزل پر آفس میں رکھا ہوا تھا۔ کبیر شاہ نے اس کا تار بڑھا کر اسے بالائی منزل پر پہنچا دیا تاکہ کسی قسم کی ہنگامی صورتحال میں امدادی کمک کے لیے ساؤتھ سے رابطہ کیا جا سکے۔ میں نے اسکول میں آنے کے بعد اپنے فلیٹ پر فون کر کے ممتاز اور ساحل کی خیر خیریت دریافت کر لی اور ساحل کو اس ٹیلی فون کا نمبر بھی لکھوا دیا تاکہ کسی ایمرجنسی میں وہ مجھے اطلاع دے سکے۔ اب تک سامنے والے بنگلے میں نے جن لوگوں کی آمد و رفت دیکھی تھی ان میں میرے کام کے صرف 3 ہی افراد تھے۔
اول پستہ قامت میاں زاہد حسین جس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے مکاری اور صفاقی ٹپکتی تھی، دوم یعقوب عرف کوبا جس کی ملکیت گرے پیجیرو والوں نے میرے ساتھیوں پر فائرنگ کر کے انہیں مجھ سے چھین لیا تھا، اور سوم شاکر علی جو ویل چیئر پر تھا۔ گرین بیلٹ والے بنگلے پر 1.5 ماہ پہلے مرحوم امتیاز علی نے ایک ہلاکت مآب خنجر سے اس کے قدموں میں زنجیریں ڈال دی تھی۔ ان تینوں شیطانوں کے لیے میرے دل و دماغ میں خط درجہ نفرت اور غصہ بھرا ہوا تھا، اور آج ان تینوں کو میرے ہاتھوں جہنم رسید ہونا تھا۔ میں انہی خیالوں میں کھویا ہوا تھا کہ کبیر شاہ کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ فیضان، میں نے دوپہر میں فون پر تم سے ایک سوال پوچھا تھا، اب میں اسی سوال کو دہرا رہا ہوں کیونکہ تم نے جواب نہیں دیا تھا۔ میں ٹیلیسکوپ کی مدد سے سامنے والے بنگلے کا جائزہ لیتے ہوئے کبیر شاہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ کہہ رہا تھا، فیضان، تمہیں اس بنگلے کا ایڈریس کس نے بتایا تھا؟ میری معلومات کے مطابق باس نے تمہیں اس بارے میں کچھ بتایا نہیں تھا۔ تمہاری معلومات درست ہیں کبیر شاہ، میں نے بنگلے کی جانب متوجہ رہتے ہوئے کہا۔ دراصل بات یہ ہے کہ کل رات 2 گنڈے میری ایک ساتھی کا تعاقب کر رہے تھے۔ میں نے انہیں گھیر کر جب مرمت کی تو ان میں سے ایک نے بتایا کہ وہ محمود لاسانی کے امام پر تعاقب کر رہے تھے، جو ڈیفینس کے سوسائٹی بنگلہ نمبر B38 میں رہتا ہے۔ اسی حوالے سے میں نے تم سے محمود لاسانی کا پوچھا تھا، کیا وہ دونوں گنڈے تمہاری ساتھی ساحل کا تعاقب کر رہے تھے؟ نہیں، وہ کوئی اور ساتھی تھی، میں نے کہا۔ کبیر شاہ نے اس سلسلے میں مزید کوئی سوال نہیں کیا۔ ہمارے درمیان چلنے میں خاموشی رہی۔ اسی دوران میں بدستور بنگلے کے احاطے، پہلو اور گیٹ کے سامنے والے تمام مناظر کو باریک بینی سے واچ کر رہا تھا۔ ایک وقت میں ایک ہی شخص ٹیلیسکوپ سے استفادہ کر سکتا تھا، لہذا کبیر شاہ کلاشنکوف کے میگزین کی چیکنگ میں مصروف تھا۔ میری دوربینی تاک جاگ میں اچانک ایک گاڑی نے تہلکہ ڈال دیا۔ وہ لمبی چوڑی چمچماتی گاڑی بڑے سٹائل سے سیاہ گیٹ کے سامنے آ رکی تھی۔ پھر اس سے پہلے کہ چوکیدار اس کے لیے بنگلے کا گیٹ کھولتا، گاڑی کی پیسنجر سیٹ پر بیٹھے ہوئے شخص دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ ایک لمحے کے لیے میرے پورے وجود میں چونٹیاں رینگنے لگی۔ میں اس دراز قامت شخص کو پہلی نظر میں پہچان گیا، وہ تارا تھا۔ یہ شیطان یہاں کیسے؟ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ کبیر شاہ نے چونکتے ہوئے لہجے میں پوچھا، کس شیطان کی بات کر رہے ہو؟ میں کبیر شاہ کے سوال کا جواب نہ دے سکا کیونکہ باہر کے مناظر میں سنسنی خیزی اتنی بڑھ گئی کہ میں جیسے گنگ سا ہو کر رہ گیا۔ گاڑی کے پچھلے دونوں دروازوں سے 2 سوٹڈ بوٹڈ افراد برآمد ہوئے، اور ان کے چہروں پر نگاہ پڑتے ہی میں کئی سال پیچھے ماضی کی بھول بھلائیوں میں پہنچ گیا۔ میری آنکھیں مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی تھی، میں نے ان دونوں کو بھی ٹھیک ٹھاک پہچان لیا، لیکن حیرت اس بات کی تھی کہ وہ ہزاروں میل دور یہاں کراچی میں کیسے پہنچے تھے۔ اسی وقت مجھے اپنے کندھوں پر دباؤ محسوس ہوا۔ اس کے ساتھ ہی کبیر شاہ کی آواز میری سماعت میں داخل ہوئی، لگتا ہے میاں زاہد کے غیر ملکی مہمان آ گئے ہیں۔ میرے ہاتھ میں ٹیلیسکوپ تھی، میں گاڑی کی ڈگی سے برآمد ہونے والے سوٹ کیسوں کو واضح طور پر دیکھ رہا تھا، جن پر لگے ہوئے سنگاپور ایئر لائن کے ٹیگ بتا رہے تھے کہ وہ دونوں سنگاپور سے پاکستان آئے تھے، مگر وہ تو سنگاپور کی جیل میں تھے۔ یہ جملہ بڑبڑانے والے انداز میں میرے ہونٹوں سے جدا ہوا تھا، اور اس بڑبڑاہٹ میں تشویشناک حیرت بھی شامل تھی۔ تم نے پہلے کسی شیطان کا ذکر کیا تھا اور اب سنگاپور کی کسی جیل کا ذکر کر رہے ہو؟ مجھے اپنی پشت پر کبیر شاہ کی آواز سنائی دی، فیضان یہ کیا قصہ ہے؟ تارا کو کراچی میں دیکھ کر مجھے حیرت تو ہوئی تھی، لیکن اس سے ممتاز کے تعاقب والا معاملہ صاف ہو گیا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ تارا ہی نے ممتاز کا سراغ لگانے کے لیے وہ حرکت کی ہوگی، کیونکہ ممتاز کی مضبوط گواہی پر ہی تارا اور وڈیرا اکبر سومرو کو پولیس پکڑ کر لے گئی تھی۔ تارا عمرکوٹ پولیس کی تحویل میں تھا اور وہ دونوں سنگاپور کی جیل میں۔ میں نے سنگاپور میں انسپیکٹر چیانگ شو کی مدد سے دارا کے سینڈیکیٹ کو تہ ابالا کر دیا تھا۔ دارا تو اس آپریشن میں ہاتھ نہیں لگا تھا، لیکن اس کے سینڈیکیٹ کے 3 عہدیداروں کو چیانگ شو نے چھاپ لیا۔ ایک یوریشین عہدیدار پولیس مقابلے میں مارا گیا، جبکہ انڈین بھولے ناتھ اور پاکستانی جمال کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ بھولے ناتھ کے قبضے سے 10 کلو ہیروئن برآمد ہوئی تھی۔ جمال اس سینڈیکیٹ کے روح رواں دارا کا فرسٹ کزن تھا۔ یہ دونوں سزا پا کر جیل چلے گئے تھے۔ یہ تمام خیالات ایک سیکنڈ میں میرے ذہن میں گزرے۔ اس الجھی ہوئی صورتحال کو میں خود سمجھ نہیں پایا کبیر شاہ کو اس بارے میں کیا بتاتا۔ اس سے پہلے کہ کبیر شاہ دوبارہ اس سلسلے میں استفسار کرتا، فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ کبیر نے لپک کر ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری طرف کی بات سننے کے بعد اس نے کہا، فیضان تمہارے لیے کال ہے۔ میں نے یہاں کا فون نمبر صرف ساحل اور ممتاز کو دیا تھا، یونی کی کال ہو سکتی تھی۔ الجھے ہوئے ذہن اور دھڑکتے دل کے ساتھ میں ٹیلی فون سیٹ کی طرف بڑھا۔ ٹیلیسکوپ میں نے کبیر شاہ کو تھما دی۔ ہیلو، میں نے ریسیور کان سے لگاتے ہوئے کہا۔ دوسری طرف سے ساحل بولی، فیضان لائٹ چلی گئی ہے، اس میں ایسی پریشانی کی کون سی بات ہے؟ میں نے اس کے لہجے میں موجود گھبراہٹ کے پیش نظر کہا، بلڈنگ میں سٹینڈ بائی جنریٹر موجود ہے، وہ اسے آن کر دیں گے۔ وہ تشویشناک انداز میں بولی، پورے فلیٹ میں اندھیرے کا راج ہے، میں نے بڑی مشکل سے سلائیڈنگ ڈور کے پاس جا کر تمہیں فون کیا ہے۔ میں نے تسلی دینے والے انداز میں کہا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، تم ممتاز کی مدد سے دونوں کمروں کے سلائیڈنگ ڈور کھول دو، اس کے علاوہ کچن میں جا کر چولہا بھی آن کر دو، کچھ نہ کچھ اجالا ہو ہی جائے گا۔ ٹھیک ہے، میں کچن میں جا رہی ہوں، وہ قدرے مطمئن ہوتے ہوئے بولی۔ تم ممتاز سے بات کر لو، یہ خاصی سہمی ہوئی ہے، اس پورے علاقے کی لائٹ ایک ساتھ چلی گئی ہے، شاید کوئی ٹیکنیکل فالٹ پیدا ہو گیا ہے۔
ساحل کا جملہ ختم ہوا تو ممتاز کی آواز میرے کان میں پہنچی، فیضان کیا تم کسی بہت ہی اہم کام میں مصروف ہو؟ جلدی سے یہاں نہیں آ سکتے؟ میرے جواب دینے سے پہلے ریسیور میں ساحل کی چیخ ابھری۔ میں نے تڑپ کر ممتاز سے پوچھا کیا ہوا؟ وہ اس کی آواز میں بے پناہ خوف شامل ہو گیا۔ میں نے کہا وہ اسے آگے بھی تو کچھ بولو، ساحل کیوں چیخی تھی؟ ممتاز بمشکل اپنی آواز کو قابو میں رکھتے ہوئے بتا رہی تھی، فیضان فلیٹ میں ایک سفید چیتا گھس آیا ہے، وہ کچن میں، ساحل کو بھی کچن میں۔ اس کے بعد ممتاز کی آواز معدوم ہوگی۔ میں پہلے ذہنی طور پر بری طرح الجھا ہوا تھا، یہ ایک نئی افتاد آن پڑی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ میں نے چیخ کر ریسیور میں کہا، تم یہ کیا بکواس کر رہی ہو ممتاز؟ کوئی سفید چیتا فلیٹ میں کیسے آ سکتا ہے؟ دوسری جانب خاموشی رہی، مکمل خاموشی۔ میری ویسے جنون کی شکل اختیار کر گئی، تم بولتی کیوں نہیں ہو؟ میری بات کا جواب دو۔ ہیلو ممتاز، تم میری بات سن رہی ہو نا؟ ہیلو ہیلو۔ میری ہیلو ہیلو کی تکرار کے جواب میں جو آواز ایئر پیس میں ابھری اسے سن کر میں پسینے میں نہا گیا۔ جسم کا سارا خون دماغ کو چڑھ کر کنپٹیوں پر ٹھوکریں مارنے لگا۔ میری سماعت کو دھوکہ نہیں ہوا تھا، میرے کان نے یہی مخصوص گونجدار لفظ سنا تھا، میاؤں۔ میرے تصور میں وہ غیر معمولی جسامت کی سفید بلی گھوم گئی، جس کی برقی جس نے کلاشن کو بردار کو بے بس کر دیا تھا۔ میں آخری کوشش کے طور پر خل کی پوری طاقت سے چلایا، ممتاز، ساحل، تم تک میری آواز پہنچ رہی ہوگی، تم لوگ خاموش کیوں ہو؟ میری سوال کا جواب کون دیتا؟ ٹیلی فون کی لائن بے جان ہو چکی تھی۔ میں اس وقت ایک دوراہے پر کھڑا تھا، وہ دوراہا جو ہینگنگ گارڈن ایسے عجوبے کی مانند ہوا میں معلق تھا۔ اس کے نیچے آگ کا دریا بہ رہا تھا جس میں ڈوب کر پار اترنا پڑتا ہے۔ اس دوراہے کی ایک طرف میرے جانی دشمن تھے جنہیں سنگین اتفاق نے یکجا کر دیا تھا، دوسری جانب ساحل اور ممتاز تھی۔ میں انہیں کوئی گزین پہنچتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میری ان چاہنے والیوں پر اچانک ایک ہفتہ ٹوٹ پڑی تھی۔ انہیں فوری طور پر اس مصیبت سے نکالنا ضروری تھا، کیونکہ ان کی بپتا حیرت انگیز اور ناقابل یقین تھی۔ دشمنوں پر قہر بن کر نازل ہونے کا سنہری موقع بھی بار بار ہاتھ نہیں آتا۔ میں ہاتھ آئی اس موقع کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کر سکتا تھا۔ انہیں صفحہ ہستی سے مٹانا اتنا ہی اہم تھا جتنا کہ سانس لینا۔ سیکنڈ کے آدھار میں حصے تک میں ادھر اور ادھر کے بیچ لٹکتا رہا، پھر ایک پرعزم نتیجے پر پہنچ گیا۔ میرے قدم مضبوطی سے زمین پر آ لگے۔ میں نے اپنے فلیٹ کی طرف جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ جان لینے سے جان بچانا زیادہ اہم ہوتا ہے۔ اسی لمحے میرے حکم میں کبیر شاہ کی آواز ابھری۔ وہ فون پر مجھے چیختے ہوئے سن چکا تھا۔ اس نے تشویشناک لہجے میں دریافت کیا، کیا ہوا بھائیجان؟ تم اس قدر چلا کیوں رہے ہو؟ خیریت تو ہے نا؟ کس کا فون تھا؟ ساحل کا فون تھا۔ میں اس وقت ذہنی طور پر سمجھ چکا تھا۔ وہاں فلیٹ میں لائٹ چلی گئی ہے، وہ سو رہی تھی، گھبرا کر اٹھ بیٹھی اور پریشانی میں مجھے فون کر ڈالا۔ وہ شکمیز نظر سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، تمہاری بکھلائی ہوئی گفتگو میں کسی سفید چیتے کا ذکر بھی آیا تھا، یہ کیا سلسلہ ہے وحیدان؟ کبیر شاہ کا شک اور تشویش بجا تھی، لیکن میں بھی ایسے سوالوں کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ میں نے متحمل انداز میں کہا، شاہ جی بتایا تو ہے ساحل سو رہی تھی، اس نے خواب میں کسی سفید چیتے کو فلیٹ میں داخل ہوتے دیکھا تھا۔ اس گھبراہٹ میں اس کی آنکھ کھلی تو لائٹ چا چکی تھی۔ اس نے سمجھا واقعی کوئی درندہ فلیٹ میں گھس آیا ہے، بس اتنی سی بات۔ یہ لڑکیاں بہت ہی جذباتی اور ڈرپوک ہوتی ہیں، وہ قدرے مطمئن ہوتے ہوئے بولا، پھر پوچھا کہ اب ساحل نارمل ہو چکی ہے؟ میں نے اندرونی کیفیات کو چہرے سے ظاہر نہیں ہونے دیا اور نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے کہا، نہیں شاہ جی، وہ سخت خوف زدہ ہے، مجھے جانا ہوگا۔ کہاں جانا ہوگا؟ اس نے حیرت سے مجھے دیکھا، فلیٹ پر۔ میں نے قطعیت سے کہا، میں بس آنا جانا ہی کروں گا، تم فکر نہ کرو، میں جلدی لوٹ آؤں گا۔ وہ بولا، تم نے تو بتایا تھا کوئی اور لڑکی بھی وہاں فلیٹ پر موجود ہے۔ ہاں ہے تو، میں نے اس بات میں سر ہلایا، مگر وہ بھی ساحل کی طرح ایک لڑکی ہے، اور تم تو جانتے ہو لڑکیاں کتنی ڈرپوک ہوتی ہیں۔ میں نے کبیر شاہ کے الفاظ اسی پر لوٹا دیے تو وہ تفہیمی انداز میں سر ہلانے کے بعد گویا ہوا، تو کیا تم ان دونوں کو اپنے ساتھ لے کر یہاں آ رہے ہو؟ یہ رسک تو میں کسی قیمت پر نہیں لے سکتا شاہ جی۔ کبیر شاہ کو عام طور پر شاہ جی کہا جاتا تھا، اس لیے میں نے بھی یہی انداز تخاطب اختیار کیا۔ یہ اسکول اور وہ سامنے والا بنگلہ کسی بھی وقت میدان جنگ کا نقشہ پیش کر سکتے ہیں۔ پھر اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، میں انہیں کہیں اور چھوڑ کر آؤں گا، یہ بھی ممکن ہے ساحل کی ساتھی کے گھر ہی پہنچاؤں۔ میں نہیں جانتا وہاں فلیٹ پر پہنچ کر مجھے کس قسم کی صورتحال سے واسطہ پڑے گا۔ میں تو کبیر شاہ کی اطمینان کے لیے اس طرح کی باتیں کر رہا تھا تاکہ جلد از جلد وہاں سے روانہ ہو سکوں۔ فی الحال میں کبیر شاہ کو کھل کر کچھ بتانا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے کہا، تم چاہو تو انہیں ساؤتھ بھی چھوڑ کر آ سکتے ہو، دیکھتا ہوں۔ میں نے مبہم انداز میں کہا، جو بھی مناسب ہوگا کر گزروں گا۔ آئندہ 2 منٹ میں آندھی اور طوفان کی رفتار سے میری موٹر سائیکل فلیٹ کی سمت اڑی جا رہی تھی۔ اس وقت میرا ذہن صرف ایک ہی شے کے بارے میں سوچ رہا تھا، اور وہ شے تھی سفید بلی۔ اس بلی کی انٹری اوپن ایئر ریسٹورنٹ سے ہوئی تھی۔ وہ میرے قدموں کا مزاج پوچھ کر کھسک گئی، پھر قدرے بڑی جسامت کے ساتھ گوٹ بیسن والے واقعے میں اس نے ہماری مدد کی۔ ازاں بعد گزشتہ رات وہ ہمارے بیڈ روم میں بھی پائی گئی، مگر جب میں نے اسے کھدیڑا تو وہ کچن کی کھڑکی کے راستے نیچے کود گئی۔ مجھے اس کی کود پر شدید حیرت بھی ہوئی تھی۔ 8واں فلور اچھی خاصی بلندی پر تھا، بلی کا وہاں سے چھلانگ لگانا خاصا خطرناک تھا، جبکہ وہ کہیں آس پاس بھی نظر نہیں آئی تھی۔
کھڑکی سے نیچے سڑک تک اس کے قیام کے لیے کوئی مقام بھی دکھائی نہیں دیتا تھا، اور اب فلیٹ میں کسی سفید چیتے کی آمد، اور وہ بھی کچن کی کھڑکی کے راستے۔ یہ ایک عجیب و غریب معمہ تھا۔ چیتا اور وہ بھی سفید، سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی۔ شہر کے انتہائی پوش اور محفوظ حصے میں جنگلی درندے کا کیا کام؟ پھر میں نے آج تک سفید چیتے کے بارے میں کہیں سنا تھا اور نہ پڑھا تھا۔ انہی سوچوں میں الجھتے ہوئے میرے ذہن میں ایک سنسنی خیز سوال نے سر ابھارا، کہیں یہ سارے روپ ایک ہی بلی کے تو نہیں؟ وہ موقع اور وقت کی مناسبت سے اپنی جسامت میں کمی بیشی کر لیتی ہو؟ اس خیال کے ساتھ ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بظاہر ایسا ہونا ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ کوئی بلی اپنی جسامت میں تبدیلی پر کیسے قادر ہو سکتی ہے؟ اگر یہ حقیقت تھی پھر وہ بہت ہی پراسرار بلی تھی۔ پتہ نہیں وہ بلی تھی بھی یا نہیں، ڈرائیونگ کے دوران میں وہ عجوبہ روزگار بلی میرے تصور میں سمائی رہی۔ پتہ نہیں وہ بلی تھی بھی یا نہیں، ڈرائیونگ کے دوران میں وہ عجوبہ روزگار بلی میرے تصور میں سمائی رہی۔ کبھی وہ نودائید بلوگڑے کی شکل اختیار کر لیتی اور کبھی اس کی جسامت اس قدر بڑھ جاتی کہ گراتا داڑتا چیتا دکھائی دیتی۔ میں انہی پراگندہ خیالات کے ساتھ اپارٹمنٹ بلڈنگ تک پہنچ گیا۔ وہ بلڈنگ اور گرد و نما کا سارا علاقہ روشن تھا، یعنی لائٹ آ گئی تھی۔ میں نے سیکورٹی گارڈ کے سلام کا جواب دیا اور اس سے کسی قسم کا استفسار کیے بغیر لفٹ کے ذریعے 8ویں فلور پر پہنچ گیا۔ ڈور بیل کے جواب میں ممتاز نے دروازہ کھول دیا۔ اس کا چہرہ خوف اور تشویش کی دبیز چادر میں لپٹا ہوا تھا۔ میں نے چھوٹتے ہی پوچھا، کیا ہوا؟ اندر تو آ جاؤ، سب بتاتی ہوں، وہ اضطراری لہجے میں بولی۔ میں نے فلیٹ کے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کیا اور ممتاز کے ساتھ چلتے ہوئے استفسار کیا، ساحل کہاں ہے؟ اور وہ چیتا؟ میری بات ختم ہونے تک ہم بیڈ روم میں پہنچ گئے تھے۔ ساحل بیڈ پر نیم دراز تھی اور اس کی سنجیدگی پہلے سے 1000 گنا بڑھ چکی تھی۔ میں نے ایک بات خاص طور پر محسوس کی کہ ساحل کی سنجیدگی میں خوف کی بجائے متانت تھی، جس نے اس کی گہرائی میں بے پناہ اضافہ کر دیا تھا۔ میں نے جب ان سے سفید چیتے کے حوالے سے پوچھ تاچھ کی تو انہوں نے باری باری مجھے اس واقعے کی تفصیل سے آگاہ کر دیا۔ ساحل نے بیچ میں کہیں کہیں گیریں لگائی تھی، ورنہ زیادہ تر باتیں ممتاز کی زبانی مجھ تک پہنچی۔ ان کے مطابق وہ دونوں ٹی وی کے سامنے بیٹھی کوئی دلچسپ گیم شو دیکھ رہی تھی کہ اچانک لائٹ چلی گئی۔ اس پورے علاقے کی لائٹ غائب ہو گئی تھی۔ اس فلیٹ کے اندر گھوپ اندھیرے نے ڈیرا جما لیا۔ اسٹینڈ بائی جنریٹر کی سہولت کے باعث چونکہ اطمینان تھا، اس لیے ہم نے فلیٹ کے اندر کسی ایمرجنسی لائٹ کا بندوبست بھی نہیں کیا۔ فلیٹ کے باہر لوگوں کی باتوں سے پتا چلا کہ جنریٹر میں کوئی فالٹ ہو گیا۔ چنانچہ ساحل نے فوراً مجھے فون کر دیا، اور جب وہ میرے مشوروں پر چولہا جلانے کچن کی طرف گئی تو اسی وقت کچن کی کھڑکی میں سے ایک سفید چیتا جسٹ بھر کر اندر گھس آیا، جسے دیکھ کر ساحل کی چیخ نکل گئی اور شدید خوف کے باعث ممتاز کو سانپ سونگ گیا۔ وہ میرے ٹیلی فونک سوالات کے جوابات نہ دے سکی۔ ان کی فراہم کردہ معلومات سے میری تشفی نہ ہوئی۔ میں نے ممتاز سے پوچھا، تم فون چھوڑ کر کہاں چلی گئی تھی؟ میری آمد کے بعد اس کا خوف نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ وہ سنبھلے ہوئے لہجے میں بولی، میں نے جیسے اس چیتے کو ساحل کی طرف بڑھتے دیکھا تو میرے اعصاب مفلوج ہو کر رہ گئے۔ میں تمہارے سوالات کے جواب میں بھی کچھ نہ بول سکی۔ مجھ پر سکتے کی سی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ میں نے پوچھا، اس سفید چیتے نے تم میں سے کسی کو نقصان تو نہیں پہنچایا؟ دونوں نے باری باری نفی میں گردن ہلائی۔ میں نے ساحل کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا، وہ چیتا اب کہاں ہے؟ اس سوال سے پہلے میں نے فلیٹ کے کونے کونے میں اچھی طرح جھانک لیا تھا۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، شاید تمہیں ہماری بات کا یقین نہ آئے، مگر حقیقت یہ ہے کہ جب میں نے چیتے کو دیکھ کر بے ساختہ چیخ ماری تھی، اس کے فوراً بعد لائٹ آ گئی، اور تمہیں یہ جان کر حیرت ہوئی ہوگی کہ فلیٹ روشن ہوتے ہی سب کچھ معمول پر تھا۔ میں نے محتاط قدموں سے بیڈ روم میں آ کر دیکھا، ممتاز قالین پر خوف زدگی کے عالم میں پڑی ہوئی تھی۔ مجھے صحیح سالم دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ ہم نے ہمت کر کے ہر کمرے میں جا کر دیکھ لیا، مگر وہ خونخوار جانور ہمیں کہیں نظر نہیں آیا۔ ساحل مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ اس نے جو کچھ دیکھا تھا اور جو محسوس کیا تھا وہی بیان کر رہی تھی۔ سفید چیتے کی آمد اور شد واقعی حیرت ناک اور ناقابل یقین تھی۔ میں نے ممتاز کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے پوچھا، جب تم دونوں ٹی وی دیکھ رہی تھی تو فلیٹ کا داخلی دروازہ بند تھا؟ یہ سوال میں نے اس امکان کے پیش نظر کیا کہ اگر دروازہ کھلا تھا تو چیتا وہاں سے رخصت ہو سکتا تھا، اگرچہ مجھے اس امکان کی قطعی کوئی امید نہ تھی۔ ممتاز نے جواب دیا، مجھے اچھی طرح یاد ہے تمہارے جاتے ہی ہم دروازے کو اندر سے لاک کر لیا تھا۔ یہ بات میں اتنے وثوق سے اس لیے بھی کہہ رہی ہوں کہ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے دروازہ بند کیا تھا۔ اس کا مطلب ہے چیتا دروازے سے باہر نہیں گیا، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ ساحل گمبھیر انداز میں بولی، ممکن ہے وہ کچن کی کھڑکی ہی سے واپس چلا گیا ہو۔ ہاں یہ ممکن ہے، میں نے اس بات میں صحیح لایا، جیسے وہ بلی گزشتہ رات اس کھڑکی سے باہر کود گئی تھی۔ ساحل نے چونک کر مجھے دیکھا اور پیشانی سہلاتے ہوئے بولی، وجدان مجھے یاد آ رہا ہے، اس سفید چیتے کی شکل بلی ہی کی طرح تھی۔ میں ساحل کی بات کو یہ سوچ کر نظر انداز نہیں کر سکتا تھا کہ بلی اور چیتے کی صورت میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہوتا، اور خوف و دہشت کے عالم میں تو یہ فرق اور بھی کم ہو جاتا ہے۔ میں نے ٹیلی فون پر اپنے کان سے ایک مخصوص قسم کی گونجدار میاؤں سنی تھی۔ یہ معاملہ اتنا سیدھا اور آسان نہیں تھا جتنا نظر آ رہا تھا۔